17वां बाब 250 साल इंसान की तहरीक का मकसद। तमाम मुसलमानों का असल महदवियत के मसले पर इत्तफाक है। दीगर अदियान आलम के लोग भी अपने अपने अकीदे के मुताबिक आखिरी जमाने में एक नजात दहिंदा के इंतजार में हैं। उन लोगों ने भी इस मसले के एक हिस्से को सही समझा है, लेकिन वो इसके अहम हिस्से यानी नजात दहिंदा को पहचानने में गलती का शिकार हैं। जबकि अहले तशय्यो मोतबर जराए के मुताबिक उस शख्सियत को उसके नाम, खानदान, तारीख विलादत और दीगर तमाम खुसूसियात के साथ जानते हैं। हम शियों के अकीदे की खुसूसियत यह है कि तशय्यो में इस हकीकत को सिर्फ एक आरजू और तखयलाती अकीदे से निकालकर एक जिंदा हकीकत में तब्दील कर दिया गया है। हकीकत यह है कि अहले तशय्यो जब महदी मऊद और उस नजात दहिंदा के इंतजार की बात करते हैं तो सिर्फ तखयलात में गौताजनी नहीं करते, बल्कि एक ऐसी हकीकत की जुस्तजू करते हैं जो इस वक्त मौजूद है। हुज्जत खुदा की सूरत में लोगों के दरमियान जिंदा है। ये नजात दहिंदा लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहा है, लोगों को देख रहा है, उनके साथ है, उनके दर्द और तकलीफ को महसूस करता है। इंसानों में से जो लोग अहले सआदत हों, जिनमें सलाहियत और ज़रफियत पाई जाती हो, बाज़ औक़ात एक अजनबी के तौर पर आपकी ज़ियारत करते हैं, वो मौजूद है एक हकीकी और मुअय्यन इंसान के उन्वान से जो एक खास नाम रखता है, जिसके माँ बाप मालूम हैं, वो लोगों के दरमियान रहता है और उनके साथ जिंदगी बसर कर रहा है। ये हम शियों के अकीदे की खुसूसियात में से है। वो लोग भी जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं और इस अकीदे को कबूल नहीं करते, आज तक कोई ऐसी माकूल दलील पेश नहीं कर सके जो इस फिक्र और इस अकीदे को रद्द करे और इसे खिलाफ हकीकत साबित करे। बहुत सी रोशन, वाज़ेह और मजबूत दलीलें, जिनकी बहुत से अहले सुन्नत ने भी तस्दीक की है, पूरे यकीन के साथ उस अजीम इंसान, खुदा की उस अजीम हुज्जत और उस ताबनाक व दरख्शां हकीकत के वजूद पर उन्हीं खुसूसियात के साथ जो हम और आप जानते हैं दलालत करती हैं, और आप दूसरे मकातिब फिक्र की बहुत सी बुनियादी किताबों में उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पाक तनीयत फर्जंद की तारीख विलादत मालूम है, उनसे मुतालिक तमाम तफसीलात मालूम हैं, उनके मौजज़ात मुअय्यन हैं, खुदा ने उनको तूलानी उम्र दी है और यही हस्ती दुनिया की तमाम उम्मतों, कबीलों, मजहबों, नस्लों और जमानों की आरजुओं को मुजस्सम करती है। और ये उस अहम मसले के बारे में मकतब तशय्यो की एक खुसूसियत है। अकीदा महदवियत के हवाले से चंद नुकात बहुत अहम हैं, जिनका खुलासा मैं यहाँ बयान करूंगा। पहला नुक्ता यह है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का वजूद मुकद्दस तारीख बशरियत के आगाज से लेकर आज तक जितनी भी इलाही दावतें और अंबिया की तहरीकें चली हैं, उनका तसलसल है। जैसा कि क़ारीन कराम दुआए नदबा में पढ़ते हैं कि बस उनमें से बाज को जन्नत में ठहराया, जिससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और यहाँ तक के सिलसिला नबूवत को अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया। से मुराद खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर आपके बाद आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत का सिलसिला शुरू होकर हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर इख्तिताम पजीर होता है। ये तारीख बशरियत में अंबिया और औसिया का एक तसलसल है। इसका ये मतलब है कि पूरी तारीख में अंबिया अलैहिस्सलाम की तहरीकों और इलाही दावतों का सिलसिला कभी मुनक़ता नहीं हुआ। चुनांचे बशरियत हमेशा से खुदा के भेजे हुए अंबिया की दावत इलाही और उनकी तरफ बुलाने वाले अजीम रहनुमाओं की मोहताज रही है, और ये एहतियाज आज भी बाकी है। और गुजरते वक्त के साथ बशरियत अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से मजीद करीब से करीब तर होती जा रही है। आज इंसानी मुआशरे ने फिक्री, मदनी और मार्फत के लिहाज से अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत सारी तालीमात को कि आज से दसियों साल कबल बशरियत उनको कबूल करने पर राजी न थी, बखूबी दर्क कर लिया है। जैसे अदलो इंसाफ, आज़ादी और दूसरे इंसानी अक़दार और इस किस्म की बातें जो आज दुनिया में राइज हैं, ये सब अंबिया ही की बातें हैं। पहले ज़माने के आम इंसान इस किस्म के मफाहिम को दर्क नहीं कर सकते थे। अंबिया कराम का तसलसल और उनकी दावत का फैलाव और माशरों में उनकी नशर व इशाअत इसका सबब बनी कि ये अफकार नस्ल दर नस्ल लोगों के जहनों में, लोगों की फितरत में, लोगों के दिलों में रच बस जाएं। दाइयान इलाही का ये सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हजरत बकियतुल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वजूद मुकद्दस इसी सिलसिले ही की एक कड़ी है।
جیسا کہ زیارت آل یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور خدا کی عظیم نشانی، تجھ پر سلام ہو۔ یعنی ہم حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء اور مصلحین کی الہی دعوتوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود مقدس میں مجسم پاتے ہیں۔ یہ عظیم ہستی در حقیقت ان سب کی وارث ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوتوں اور ان کی تحریکوں کے پرچم آپ ہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ یعنی پوری تاریخ میں انبیاء علیہ السلام نے بشریت کو جن معارف اور تعلیمات سے روشناس کرایا ہے، آپ بھی لوگوں کو انہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے دوسرا اہم نکتہ انتظار فرج ہے۔ انتظار فرج ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ انتظار فرج یعنی آخری انتظار ہے۔ انسان جب عالمی طاغوتوں کو قتل و غارت گری، ظلم و تعدی اور لوگوں کو اپنے زرخرید غلام بنانے کے در پہ دیکھے تو یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ دنیا کی تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان مظالم کو سہنا ہی ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کٹھن وقت اور حالات بہت ہی جلد گزرنے والے ہیں، کیونکہ باطل کے لیے صرف ایک جولانی ہے، یعنی وہ تیزی سے آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ غرر الحکم و درر القلم، صفحہ 71۔ اور ہاں، جو چیز اس دنیا اور اس کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت کا قیام ہے، اور وہ قائم ہو کر رہے گی۔ گویا آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بشریت کو ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہی انتظار فرج کا ایک مصداق اس دنیا کی انتہا اور اس کی آخری لہر ہے۔ البتہ انتظار فرج کے اور بھی مصادیق ہیں۔ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرج کا انتظار کرو، تو اس کے معنی فقط یہ نہیں کہ ہم فرج نہائی کا انتظار کریں، بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ فرج یعنی کشائش۔ ایک مسلمان انتظار فرج سے یہ درس حاصل کر لیتا ہے اور یہ سیکھ لیتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ جسے دور نہ کیا جا سکتا ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کی آخری سرحد پر جسے اس نے ظالموں اور ستمگروں سے مقابلے میں گزارا ہے، خورشید فرج طلوع ہو کر رہے گا۔ لہٰذا انتظار فرج کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتظار ایک عمل ہے، بے عملی نہیں۔ ہمیں غلط فہمی میں رہتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کچھ ہونے کے منتظر رہیں، بلکہ انتظار ایک عمل کا نام ہے، تیاری اور آمادگی کا نام ہے، اپنے دل و دماغ کو تقویت پہنچانے کا نام ہے۔ انتظار کا مطلب انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نشاط و تازگی کے ساتھ تلاش اور جستجو ہے۔ انتظار حقیقت میں اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کا نام ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں۔ سورہ قصص آیت 5۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ سورہ اعراف آیت 128۔ یعنی اقوام اور ملتوں کو کبھی بھی کشادگی سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایرانی قوم نے جبر و استبداد کے خلاف قیام کیا تھا تو اس نے بھی اسی کی بنا پر ہی قیام کیا تھا، اور آج اس کی وہ امید پوری ہو گئی ہے۔
اور اپنے اس قیاس سے ایک بہت بڑا نتیجہ حاصل کیا ہے، اور آج بھی اپنے مستقبل سے امیدیں وابستہ کیے پورے نشاط و تازگی کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ یہ امید کا نور ہی ہے جو جوانوں کے اندر جذبہ، شوق اور ہیجان پیدا کر دیتا ہے، دلوں سے افسردگی اور نا امیدیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر تحقیق اور جستجو کے جذبے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہی انتظار فرج کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہمیں جہاں آخری فرج کا انتظار کرنا چاہیے، وہاں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر مرحلے میں ایک فرج کا بھی انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں پر مایوسی کے بادل کو چھانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ انتظار فرج میں رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ فرج اور کشادگی ہو کر رہے گی، بشرطیے کہ ہمارا انتظار حقیقی اور واقعی انتظار ہو، عمل اور جد و جہد کے ساتھ ہو، شوق اور جذبے کے ساتھ ہو۔ آج ہم فرج کشائش کے منتظر ہیں، یعنی ہمیں یہ انتظار ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے والا کوئی طاقتور اور مضبوط ہاتھ آ جائے اور معاشرے سے ظلم و ستم کو، جس نے پوری بشریت کو جکڑ رکھا ہے، اکھاڑ پھینکے اور ظلم و جور کی فضاؤں کو دگرگوں کر دے، اور انسانوں کی زندگی میں نسیم عدل کے جھونکوں سے تازگی لائے، تاکہ سارے انسان عدل و انصاف کو محسوس کر سکیں۔ اور یہ ایک زندہ اور باخبر انسان کی دائمی ضرورت ہے، ایک ایسا انسان جو صرف اپنے آپ میں مگن نہ ہو، صرف اپنی زندگی میں مست نہ ہو، وہ انسان جو وسعت نظری سے کام لیتے ہوئے عام انسانوں کی زندگیوں کا جائزہ لے رہا ہو، وہ فطری طور پر انتظار ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہی انتظار کا معنی ہے، یعنی انسان کا زندگی کی موجودہ حالت سے مطمئن نہ ہونا، اسے قبول نہ کرنا، اور ایک قابل قبول حالت تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مسلم ہے کہ یہ قابل قبول حالت ولی خدا حضرت حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کے قوی اور توانا ہاتھوں سے پیدا ہو کر رہے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مجاہد اور ایک ایسے انسان کے طور پر تیار کریں جو ایسے حالات سے نبرد آزما ہو سکے۔ انتظار فرج کی یہ معنی نہیں کہ انسان کسی کام کو ہاتھ لگائے بغیر بیٹھ جائے، اپنی طرف سے اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرے، اور صرف اس بات پر خوش ہو جائے کہ ہم تو امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں سے ہیں۔ یہ انتظار نہیں تو پھر انتظار کیا ہے؟ ایک ایسے قوی و قدرت مند الہی اور ملکوتی ہاتھ کا انتظار کہ وہ آئے اور انسانوں کی مدد سے دنیا سے ظلم و ستم کی حکومت کا خاتمہ کر دے اور حق کو غلبہ عطا کرے، لوگوں کی زندگی میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے، توحید کے پرچم کو لہرائے اور انسانوں کو خدا کے واقعی اور حقیقی بندے بنائے، اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل اسی عظیم الشان تاریخی انقلاب کی ایک تمہید ہے۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اٹھائے جانے والے ہر اقدام اس عظیم الشان ہدف کی طرف ایک قدم ہے۔ انتظار کے معنی یہ ہیں۔ انتظار حرکت کا نام ہے، خاموشی کو انتظار نہیں کہتے۔ انتظار اسے نہیں کہتے کہ انسان اس خیال کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہر کام خود بخود ہو جائے گا، بلکہ انتظار کا مطلب حرکت کرنا ہے۔ انتظار تیار رہنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس تیاری کو اپنے وجود میں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بھی ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ملت ایران نے یہ عظیم قدم اٹھانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور حقیقی انتظار کے ماحول کو تیار کیا ہے۔ انتظار فرج کے یہی معنی ہیں۔ مہدوی معاشرہ یعنی وہ دنیا کہ جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تاکہ اسے ایک ایسی دنیا بنا سکیں کہ جس کی تشکیل کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں، یعنی تمام انبیاء اس امر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے، تاکہ ایک رول ماڈل معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو بالآخر مہدی موعود ہی کے ہاتھوں اس دنیا میں بن کر رہے گا۔ اور اس کی مثال ایک ایسی بلند و بالا عمارت سے دی جا سکتی ہے کہ جس کی تعمیر کے لیے کوئی زمین سے کوڑا کرکٹ صاف کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی زمین کو ہموار کر رہا ہوتا ہے، کوئی زمین پر نقشہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو کوئی کھدائی کا کام کرتا ہے، کوئی پلرز نکال رہا ہوتا ہے تو کوئی دیواریں چن رہا ہوتا ہے۔ الغرض اس عمارت کی تعمیر پر مامور افراد یکے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں اور عمارت کی تعمیر و توثیق کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ عمارت
اپنی بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تاریخ بشریت میں انبیاء الہی بھی یک کے بعد دیگرے آتے رہے اور انسانی تہذیب و تمدن کو الہی اقدار سے ہم آہنگ کرتے اور اسے ایک ایسے رول ماڈل معاشرے کی طرف بڑھاتے رہے جس کی تشکیل ان کا آخری ہدف تھا۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے اہداف میں کامیابی سے سرفراز ہوتے رہے، یہاں تک کہ کوئی ایک نبی بھی اپنے اس دیرینہ مقصد میں ناکام و نامراد نہ ہوا۔ یہ ایک سنگین بوجھ تھا جسے ان عظیم ہستیوں کے کاندھوں پر رکھ دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی اور اسے اپنی منزل سے نزدیک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے ہر فرد اپنی عمر کی آخری سرحد کو چھو لیتا تو کوئی اور آگے بڑھتا اور اس سنگین بار کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا اور اسے اس کی منزل کے قریب کرتا جاتا تھا۔ ولی عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ان تمام انبیاء کے وارث بھی ہیں، وہ ظہور فرمائیں گے اور آخری قدم چل کر اس بار سنگین کو اپنی حقیقی منزل و مقصود تک پہنچاتے ہوئے ایک الہی معاشرہ تشکیل دیں گے۔ اب میں یہاں پر اس معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہوں گا، البتہ اگر اسلامی کتابوں اور اسلام کے اصلی منابع میں ذرا غور فرمائیں تو آپ اس معاشرے کی تمام خصوصیات کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دعائے ندبہ ہی کو لے لیجئے، جسے آپ حضرات ہر جمعے کو پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے، اس میں بھی اس معاشرے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء، گویا اس معاشرے میں اولیاء الہی کی عزت ہوگی اور دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی اس معاشرے کے اقدار اور معیار اس قسم کے ہوں گے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں حدود الہی نافذ ہوں گے، یعنی وہ تمام حدود جنہیں خدا اور اسلام نے معین فرمایا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد جس معاشرے کی تشکیل کریں گے اس کی کئی ایک خصوصیات ہوں گی، میں یہاں پر ان میں سے چند ایک کو بیان کر دیتا ہوں، اور آپ بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید اور دعاؤں کی تلاوت کرتے وقت اپنے اذہان کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ صرف دعائیں پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں کو سمجھنا اور ان سے درس لینا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے معاشرے کی بنیاد مندرجہ ذیل خصوصیات پر رکھیں گے۔ پہلی خصوصیت، سب سے پہلے آپ ظلم و استبداد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں گے، یعنی آپ جس معاشرے کو تشکیل دیں گے اس میں ظلم و جور کا نام و نشان تک نہ ہوگا، اور یہ صرف کسی ایک خطے میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام سے بلکہ پوری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور وہ بھی نہ تو اقتصادی طور پر ظلم ہوگا اور نہ سیاسی، نہ فرہنگی اور نہ ہی کسی اور اعتبار سے، یعنی کسی بھی قسم کا ظلم و جور اس معاشرے میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے قائم کردہ معاشرے سے استحصال، طبقاتی نظام، ناانصافی، زبردستی، حد دھرمی اور زیادتی کا قلع قمع کیا جائے گا۔ یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، امام زمانہ علیہ السلام جو مثالی معاشرے قائم کریں گے اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس معاشرے میں لوگوں کی فکری سطح بلند ہوگی، علمی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں آپ کو پوری دنیا میں فکری اور فرہنگی اعتبار سے جہالت اور ناخواندگی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس معاشرے میں لوگ دینی مسائل کو آسانی سے سمجھ لیں گے، اور یہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء الہی کے بڑے اہداف میں سے ایک ہے، جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کی تاریکی کی وجہ سے کفر کے پردوں میں چھپے ہوئے عقل کے دفینوں کو پردوں سے باہر نکالا اور ان سے استفادہ کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ 1۔ یعنی ہمارے ہاں روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت گھریلو عورتیں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے قرآن کھول کر اس میں سے دین کے حقائق کو استخراج کریں گی اور انہیں سمجھ لیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی دینی اور اسلامی سوچ کا معیار اتنا بلند ہوگا کہ معاشرے کے تمام لوگ، یہاں تک کہ وہ گھریلو عورتیں جن کا معاشرے سے کوئی زیادہ سروکار نہیں رہتا، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے فقہ کی ماہر ہوں گی،
دین کی ماہر ہوں گی وہ قرآن کھول کر دین کے حقائق کو خود قرآن سے اخذ کر سکیں گی۔ آپ غور فرمائیں کہ جس معاشرے کے تمام افراد، مرد عورتیں قرآن مجید کو سمجھتے ہوں اور اس سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ معاشرہ کتنا نورانی ہوگا جس میں جہالت اور تاریکی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے معاشرے میں آج کی طرح کے مختلف طرز تفکر اور طرز زندگی کا وجود بھی ہرگز نہ ہوگا۔ تیسری خصوصیت، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے یا دوسرے لفظوں میں مہدوی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس دور میں تمام انسانی توانائیاں اور زیر زمین موجود ذخائر ظاہر ہو جائیں گے۔ زمین کے اندر ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جس سے انسان استفادہ نہ کر سکتا ہو۔ سارے قدرتی وسائل، ساری زمینیں انسان کو غذائی اجناس فراہم کر سکیں گی۔ اسی طرح زیر زمین موجود وہ تمام قدرتی وسائل جو کئی صدیوں تک لوگوں کے لیے کشف نہ ہوئے تھے، جیسے ایٹم اور دیگر الیکٹرک ذرائع، یہ چیزیں کئی صدیاں گزرنے تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھیں اور انسان ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی گئیں۔ اس قسم کے بے شمار قدرتی وسائل جو اب بھی انسانی نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ سب حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں آشکار ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اس دور میں عزت اور احترام کا معیار اور محور اخلاق کی فضیلت ہوگا، یعنی جو زیادہ با اخلاق اور با تقوی ہوگا وہ زیادہ عزت و احترام کا حقدار ہوگا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، ہمارا قائم اپنے روب اور دبدبے کے ذریعے منصور ٹھہرے گا اور حق تعالی کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال رہے گی۔ زمین کی بساط آپ کے سامنے لپیٹ دی جائے گی، زیر زمین چھپے ہوئے خزانے اپنے آپ کو حضرت کے سامنے ظاہر کریں گے اور آپ کی سلطنت کی سرحدیں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ کمال الدین و تمام النعمہ، صفحہ 331، یعنی ہمارا قائم اپنے روب اور دبدبے کے ذریعے منصور ٹھہرے گا اور ظالم و جابر حکومتیں اور طاغوتی سلطنتیں آپ سے مرعوب ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ایک ہلکی سی جھلک آج آپ اپنی مملکت میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت جو اس عالمی حکومت اسلامی کی ایک چھوٹی سی کرن ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہماری حکومت اس بحر بے کران اور عظمت الہی کے ایک قطرے کی مانند ہے۔ اس نے آج دنیا کے ظالم و جابر اور استکباری طاقتوں پر جو رعب و دبدبہ ڈالا ہے وہ خود ہماری کامیابی کا باعث بنا ہے۔ آج دنیا کی استکباری طاقتیں اسلامی جمہوری سے، ہمارے انقلاب، ہماری ملت اور ہمارے نظام سے ڈرتی ہیں۔ اسی ڈر اور خوف ہی کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی نظر آتی ہیں کہ دنیا کے ظالم اور مستکبروں کے سامنے مزاحمت کرنے والی اس حکومت کو ختم کریں، لیکن ان کی کوششوں کے برخلاف جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دنیا کے سیاسی میدان میں اسلام اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ حضرت ولی عصر کی حکومت ہماگیر اور عمومی ہونے کے ناطے پورے عالم میں اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ مؤید بالنصر، تائید و توفیق الہی ہمیشہ اس کے شامل حال رہے گی۔ زمین کی بساط آپ کے سامنے لپیٹ دی جائے گی، یعنی پوری کائنات کا اختیار اور اس پر حق کے تسلط حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ہوگا۔ زیر زمین پوشیدہ خزانے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے اور آپ کی حکومت کی سرحد مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اس کے چند جملوں کے بعد فرماتے ہیں، زمین کا کوئی حصہ ویران نظر نہیں آئے گا مگر یہ کہ وہ قابل استفادہ اور آباد ہوگا۔ کمال الدین و تمام النعمہ، صفحہ 331، یعنی امام کو یہ جو طاقت ملے گی آپ اسے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ لوگوں کے حقوق اور منافع غصب کرنے اور انہیں کمزور کرنے پر صرف کریں گے۔ اس زمانے میں دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو ویران اور غیر آباد ہو، یعنی ہر جگہ آباد ہوگی، چاہے وہ ویرانی اور خرابی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں ہوئی ہو یا انسانوں کی جہالت کی وجہ سے اس جگہ کو ویران کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، جب حضرت قائم ظہور فرمائیں گے تو سخاوت اور فیاضی اس طرح عام ہوگی کہ لوگ بغیر پوچھے اپنے دوستوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیں گے اور وہ برا نہیں مانیں گے۔ وسائل الشیعہ، جلد 5، صفحہ 121۔ جب ہمارے قائم قیام کریں گے اس وقت
کوئی بھی ضرورت مند شخص اپنے برادر مومن کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے گا اور وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ یہ حدیث اس وقت کے انسانوں کے درمیان بھائی چارگی کی فضا اور مساوات و برابری کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایثار و قربانی کے انسانی جذبے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح بخل و کنجوسی اور حرص و لالچ جیسی بیماریوں سے بنی نوع انسان کی رہائی اور نجات کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً انسان کی بدبختی کی ابتدا ہی بخل و لالچ جیسی قلبی و روحانی بیماریوں سے ہوئی ہے۔ گویا یہ ایک خاص کیفیت اور حالت جس کا اس وقت کے معاشرے میں بول بالا ہوگا کے متعلق بشارت اور خوشخبری ہے۔ انسان اپنے بھائی کی جیب سے بغیر پوچھے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے گا اور کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت نظام اسلامی مکمل طور پر نافذ العمل ہوگا اور معاشرہ اخلاقی اقدار کے اوج کمال کو پہنچ چکا ہوگا، یعنی اس وقت زبردستی اور مجبوری نام کی کوئی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ تمام انسان بخل و کنجوسی اور حرص جیسی روحانی غلاظتوں سے پاک و منزہ ہو چکے ہوں گے اور دنیا میں جیتے جی گویا بہشتی کرامات اور رحمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، ہمارے قائم کے ظہور کے بعد زمینوں سے خراج کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا اور کوئی زمین خراجی نہیں کہلائے گی۔ جامع احادیث الشیعہ ضمیمہ 23 صفحہ 1012۔ دنیا کی استکباری حکومتیں ہمیشہ اپنے دوستوں اور حامیوں کو تحفے تحائف سے نوازتی ہیں اور حاتم طائی بن کر عوام کا مال لوگوں میں تقسیم کرتی رہی ہیں۔ ان تمام لوگوں کی دنیاوی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ قطیعہ کی گزشتہ زمانوں میں کوئی اور شکل و صورت تھی، لیکن آج کل اس کا انداز بدل چکا ہے۔ گزشتہ زمانے میں بھی اس کی ماہیت یہ تھی کہ کوئی بادشاہ یا حاکم زمین کے کسی ٹکڑے، کسی صحرا، کسی دیہات، کسی شہر اور کبھی تو ایک پورے صوبے کو کسی ایک شخص کے حوالے کر دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ جاؤ وہاں جا کر جو کرنا چاہو کرو، وہاں کے لوگوں سے مالیات لے لو، وہاں کی زراعت اور کھیتی باڑی سے استفادہ کرو، جو بھی مالی فائدہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، ہاں بس اس میں سے بادشاہ سلامت کا حصہ بھجوا دینا۔ لیکن آج اس کی شکل و صورت بدل چکی ہے۔ آج کے حکمران لوگوں سے رشوتیں لے کر پیٹرولیم مصنوعات، تجارتی منڈیاں اور بڑے بڑے کارخانے بخش دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص اس جیسی کمپنی یا کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا آج قطیعہ انحصار طلبی یعنی لمیٹڈ کی صورت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کے دور کی انحصار طلبی بھی حقیقت میں قطاعہ ہی کے حکم میں آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں حکمرانوں کے ساتھ مکمکہ اور رشوت دے کر یا رشوت لے کر حاصل کی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس طرح کے انسان کش مظالم اور اخلاقی پستیوں اور رذائل کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور مملکت و سلطنت کے وسائل سے لوگ یکساں مستفید ہوں گے۔ ایک اور روایت میں اس زمانے کے اقتصادی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، مالی اور اقتصادی حوالے سے لوگوں کے درمیان اس طرح مساوات اور برابری قائم کی جائے گی کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا غریب اور نادار شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکیں۔ پس اس دور میں زکوٰۃ کو مصارف عمومی پر خرچ کیا جائے گا اور فقراء کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی فقیر ملے گا ہی نہیں۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 390۔ اس قسم کی روایات موجود ہیں جو اسلامی بہشت اور دنیا واقعی کی تصویر کشی کرتی ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے مدینہ فاضلہ کے نام سے اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کیا ہے، تو یہ باتیں من گھڑت اور خیالات و توہمات پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں تو اصل اسلامی نعرے اور شعار اسلامی کی جھلکیاں ہیں۔ البتہ یہ ساری باتیں عملی طور پر ہو کر رہیں گی، چنانچہ ہم اسلامی جمہوری حکومت میں اس بات کا بخوبی احساس کر رہے ہیں کہ کوئی ماورائے طبیعت قدرت حتماً کار فرما ہے اور کوئی فکر اور نظریہ ضرور ایسا ہے جو تائید خداوندی اور وحی الہی سے متصل ہے۔ ایک معصوم انسان یقیناً اس طرح کے نظام کو بحال کر سکتا ہے اور فطری طور پر بشریت بھی اس طرح کے نظام کی تائید اور اس کا استقبال کرے گی۔ یہ اس وقت کی دنیا کی ایک ہلکی سی جھلک اور تصویری خاکہ ہے۔ اب اگر آپ آیات اور احادیث کا مطالعہ کریں
البتہ محققین اور دانشور حضرات یقیناً مطالعہ کر چکے ہیں تو آپ کو اور بھی بہت ساری خصوصیات نظر آئیں گی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کا کوئی وجود نہ ہو، جہاں لوگوں کے دینی اور علمی ماحول قربانی، بھائی چارگی، مہربانی، برابری اور مساوات پر مبنی ہو۔ ایک ایسے معاشرے کا آپ اپنے ذہن میں تصور کیجئے، یہ وہ معاشرہ ہوگا جسے حضرت مہدی موعود اور ہمارے زمانے کے امام اور ہمارے دیرینہ محبوب، جو اس وقت بھی اس آسمان تلے اور روئے زمین پر ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، تشکیل دیں گے اور اسے آگے بڑھائیں گے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ملت ایران نے بھی ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہمارا یہ انقلاب در حقیقت اس عظیم ہدف اور انقلاب کا پیش خیمہ، مقدمہ اور اس راہ میں ایک بڑا اقدام ہے جس انقلاب کو برپا کرنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے حضرت ولی عصر تشریف لائیں گے۔ اگر ہم نے یہ اقدام نہ اٹھایا ہوتا تو یقیناً حضرت ولی عصر کا ظہور تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ ملت ایران شہداء کے والدین جو اپنے بیٹوں کی جدائی کا داغ سہ رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اس عرصے میں زحمتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ انسانیت کی اس ہیجان آور تحریک کو اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں کرنے اور حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس بار کو اپنی منزل سے ایک قدم قریب کر دیا ہے۔ اس انقلاب کے ذریعے ایک بہت بڑی رکاوٹ یعنی ظلم و استبداد پر مبنی شاہی حکومت جو اس مملکت میں قائم تھی اور جس نے ایک خطرناک قسم کے وبائی مرض اور کینسر کی شکل اختیار کر لی تھی کا قلع کما کرتے ہوئے اسے جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہمارے اس انقلاب کی بدولت ظہور حضرت ولی عصر ایک قدم قریب ہو گیا ہے، اسی طرح اس انقلاب کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو مزید قریب سے قریب تر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے انہوں نے اپنے اس اقدام کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے قریب کیا ہے۔ وہی لوگ خود کو اپنے زمانے کے امام کے مزید قریب کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے؟ سب سے پہلے یہ کہ جس قدر اسلامی اقدار کو ہم نے ایران میں نافذ کر دیا ہے، بغیر کسی مبالغے کے، یہی مکمل اسلام تو نہیں ہے، لیکن اس کے ایک حصے کو نافذ کرنے میں یہ ملت کامیاب ہوئی ہے۔ اس مقدار کو کم از کم پورے عالم کے گوشہ و کنار اور ان دوسرے ممالک تک پھیلانے کی کوشش کریں جہاں جہالت اور تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور جس حد تک اس سلسلے میں کوشش کریں گے ہم اتنا ہی حضرت ولی عصر کے ظہور میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قریب ہونے کا مطلب زمان یا مکان کے لحاظ سے قریب ہونا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ظہور کا کوئی وقت معین ہو، یعنی 100 سال یا 50 سال بعد، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان 50 سالوں سے تو 3 سال گزر چکے ہیں، اب 47-48 سال باقی بچے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور مکان کے اعتبار سے بھی قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں سے مشرق، مغرب، شمال یا جنوب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ولی عصر کہاں پر تشریف رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کے قریب ہو سکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہونے کا مطلب روحانی اور معنوی لحاظ سے قریب ہونا ہے۔ یعنی ہم اگلے 5-10 سالوں سے لے کر 100 سال تک اسلامی معاشرے کی کمیت اور کیفیت کو بڑھاتے ہوئے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں ہر جگہ انقلاب برپا کرتے ہوئے تقوی، زہد و معنویت اور اخلاقی اقدار اور دینداری کو پروان چڑھاتے ہوئے خدا سے بھی قریب ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ولی عصر کے ظہور کا راستہ ہموار کیجیے اور جتنا ہو سکے مخلص اور مومن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے ظہور کے قریب ہو سکیں۔ پس یوں ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے، زمانے اور تاریخ کو ظہور ولی عصر کے قریب سے قریب تر کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ آج ہم اپنے اس انقلاب کے اندر مختلف تحریکیں اور نظریات کو دیکھ رہے ہیں۔ ان نظریات کو کس سمت آگے بڑھنا چاہیے؟
یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے طالب علم کی ہے جو پڑھ لکھ کر ریاضی کا استاد بننا چاہتا ہے۔ اب اس طالب علم کو کس قسم کے مقدمات فراہم کیے جانے چاہیے؟ یعنی اس طالب علم کو ریاضی سے مربوط علوم کی تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ریاضی دان بننا چاہتا ہے اسے ہم فقہ پڑھانا شروع کر دیں، یا اس کے برعکس جو شخص فقیہ بننا چاہتا ہے اسے ہم علم طب پڑھانا شروع کر دیں۔ بس مقدمات کا اس کی غرض و غایت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب جبکہ ہمارا مقصد اور ہدف مہدوی معاشرے کا قیام ہے، جس کی خصوصیات کا تذکرہ پچھلے صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد اور ہدف کے مناسب مقدمات بھی فراہم کریں۔ ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، چاہے وہ ظلم جیسا بھی ہو اور جس سے بھی سرزد ہوا ہو۔ ہماری سمت اور جہت احکام اور حدود الہی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر کسی بھی صورت میں غیر اسلامی بلکہ اسلام مخالف سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دینا چاہیے، لیکن یہ زور اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ فکر و حکمت عملی اور تدبر کے ذریعے، کیونکہ غور و فکر اور تدبر کے بغیر غیر اسلامی سوچ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ عقل اور منطق کی روشنی میں ہی اسلامی فکر کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ لہذا ہماری حکومت کے تمام قوانین کا مکمل طور پر اسلامی احکام کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر روز انہیں اسلامی بنانے کی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ یہی وہ سمت اور جہت ہے کہ جس کی طرف حضرت ولی عصر کا انتظار ہمیں کھینچ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام فسق و فجور، ظلم و عدوان اور نفاق سے مقابلہ کریں گے، اور نفاق، طغیان، افترق اور انتشار اور دوزخی پالیسی کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ان تمام برائیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہوگا۔ یہی وہ کام ہے جو معنوی لحاظ سے ہمیں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک کر سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے کو اس مہدوی، علوی اور توحیدی معاشرے کے قریب کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانے کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اور اس سے جو نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے مایوسی اور نا امیدی کو نکالتے ہوئے ان کے دلوں میں امید کی کرنیں روشن کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جہاد مؤثر اور نتیجہ بخش ہے۔ کبھی کبھار بعض ایسے لوگ جو اسلامی فکر کے اس پہلو سے ناواقف ہیں، وہ دنیا کی ان عظیم مادی ترقی کے مقابلے میں حیرت زدہ ہو کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر دنیا کی ان سپر طاقتوں کا جو جدید ٹیکنالوجی اور ایٹم بم جیسے مہلک ہتھیاروں سے لیس ہیں، اگر کسی ملک میں کتنا ہی بڑا انقلاب آ جائے بھلا کیوں کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان استکباری طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے یکسر قاصر ہیں، لیکن عقیدہ مہدویت پر ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذریت سے وابستہ ایک شخص کے ہاتھوں دنیا میں عالمی اسلامی حکومت کے قیام کا عقیدہ انسان کے اندر امید کی کرن روشن کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، نہیں جناب، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا دور ہمارا ہے، کیونکہ بالآخر ایسا ہونا ہی ہے کہ دنیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ تاریخ کا رخ بھی اسی سمت گامزن ہے جس کی بنیاد آج ہم نے رکھ دی ہے، اور اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، اگرچہ ہمارا یہ نمونہ ناقص ہے۔ یہ امید اگر مجاہد اقوام کے دلوں میں زندہ ہو جائے، بالخصوص مسلمان اقوام کے دلوں میں، تو ان کے اندر بھی ایک ایسا نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو جائے گا کہ کوئی بھی طاقت انہیں میدان جنگ میں قدم رکھنے سے باز نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی انہیں نفسیاتی یا ظاہری طور پر شکست دے سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ تاریخ میں ایک طویل عرصے تک مسلسل غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کسی بھی قسم کی اصلاحی تحریک چلانا فضول اور بے فائدہ ہے، اور وہ اپنے اس دعوے کی دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمیں دنیا کو ظلم و جور سے پر ہونے دینا چاہیے، کیونکہ جب تک دنیا ظلم و جور سے پر نہیں ہوگی، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ امام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ ان تمام روایات جن میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق گفتگو کی گئی ہے،
ایک جملہ ملتا ہے، اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ الکافی جلد 1 صفحہ 341۔ کسی ایک روایت میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ جملہ اس طرح آیا ہو، بعد ما ملئت ظلما و جورا۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت ساری احادیث کو ٹٹولا اور مختلف ابواب میں تحقیق کی، لیکن کسی بھی جگہ یہ روایت بعد ما ملئت ظلما و جورا کے الفاظ کے ساتھ نہیں ملی، بلکہ ہر جگہ کما ملئت ظلما و جورا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اس کے بعد نہیں ہے کہ دنیا ظلم و ستم اور جور سے بھری ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پوری تاریخ بشریت میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اسی طرح ایک زمانے میں نہیں بلکہ مختلف زمانوں میں دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، جیسے فرعونہ، طاغوتی ریاستیں اور دیگر ظالم و جابر سلطنتوں کے دور میں پوری دنیا پر کئی مرتبہ اس طرح کے ظلم و ستم کے بادل چھا چکے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ کسی جگہ بھی نور کا کوئی وجود نہیں تھا جو عدل اور دادگستری کی علامت ہو۔ بس اس دنیا نے اپنی تاریخ میں ایسے ایام کو دیکھا ہے، تو اب ایک ایسا دن بھی دیکھے گی کہ دنیا کا گوشہ گوشہ نور اور عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا۔ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں عدل کا نور نہ ہو، اسی طرح کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں ظلم و ستم کا کوئی نام و نشان موجود ہو، یعنی دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں ظلم و ستم نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے، جہاں کوئی شخص ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہو، اور نہ کوئی ایسی حکومت ہوگی جو لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکے، اور نہ ہی انفرادی طور پر کوئی ایسا ڈکٹیٹر ہوگا جو کسی کو دبانے کی جرت کر سکے، اور نہ ہی طبقاتی نظام کا کہیں کوئی نام و نشان ہوگا۔ یعنی آج دنیا کے بیشتر علاقوں میں لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یقیناً ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کے تمام لوگ ظلم و بربریت کا نشانہ بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حالات یکسر بدل جائیں گے اور ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آج انقلاب اسلامی کی بدولت، جس کا بنیادی مقصد بھی دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عظیم انقلاب اپنے مقصد اور ہدف کے بہت ہی قریب ہو چکا ہے۔ اسلامی انقلاب کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وعدہ الہی تاخیر کا شکار نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی آمد پہلے سے کہیں زیادہ نزدیک اور متوقع ہو چکی ہے، اور انتظار کے معنی بھی یہی ہیں۔ بس انتظار فرج، یعنی قرآن اور اسلام کی حاکمیت کا قیام۔ آج دنیا جس موڑ پر کھڑی ہے، یقیناً آپ لوگ اس سے مطمئن نہیں، یہاں تک کہ انقلاب اسلامی کے بعد ترقی کے اتنے سارے مراحل طے کر چکے ہیں، اس پر بھی راضی نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور اسلام کی حاکمیت کے اور نزدیک ہونے کے خواہش مند ہیں۔ اور انتظار فرج اسی کو کہتے ہیں، یعنی انسانی کارکردگی اور عمل کے اوج کمال اور آسودگی کا نام انتظار ہے۔ آج پوری بنی نوع انسان مختلف مشکلات اور پیچیدگیوں میں گرفتار ہے۔ آج آئے دن انسانوں پر مادی تہذیب کو مسلط کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ اسی طرح آج دنیا میں رائج طبقاتی نظام سے بھی انسان پریشان ہے، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ آج دنیا کی سپر طاقتیں اور سازشی عناصر اپنے غلط پروپیگنڈوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایک انقلابی ملت کی صدائے عدالت خواہی کو دبانے کی کوششیں کر رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج افریقہ، لاطینی امریکہ اور ایشیا میں بسنے والے کروڑوں مستضعف اور مختلف رنگوں کے لوگ طبقاتی نظام کی وجہ سے پسے جا رہے ہیں، اور ان کی امید بھری نظریں ایک فریاد رس اور نجات بخش انسان کی راہ تک رہی ہیں، لیکن دنیا کی سپر طاقتیں اس صدائے نجات بخش کو ان کے کانوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک گرہ ہے، اور انتظار فرج کے معنی ان تمام گرہوں کو کھولنا ہے۔ لہذا اپنی نظر کو وسیع کیجئے، اسے اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود مت کیجئے۔ آج پوری عالم انسانیت فرج اور کشادگی کی منتظر ہے، لیکن وہ فرج اور کشادگی کی راہوں سے نابلد ہے۔ ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ اپنی منظم جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے اس انقلاب اسلامی کے تسلسل کے ذریعے اپنے آپ کو
اور پوری انسانیت کو آہستہ آہستہ اس عالمی انسانی کشادگی کے قریب کریں اور مہدی موعود کے ظہور اور اس عالمی اسلامی انقلاب کے نزدیک کرنے کی کوشش کریں جو پورے عالم انسانیت میں وقوع پذیر ہوگا اور ان تمام گرہوں کو کھول دے گا۔ اسی کو انتظار فرج کہتے ہیں۔ اس راہ میں خداوند عالم کا لطف و کرم اور حضرت ولی عصر کی مستجاب دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی مغفرت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے نزدیک کریں اور اپنے زمانے کے امام کو فراموش نہ کریں۔ ہماری مملکت در حقیقت حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہی کی مملکت ہے۔ اسی طرح ہمارا انقلاب بھی حضرت امام زمانہ کا انقلاب ہے، کیونکہ یہ بھی اسلام کے نام پر ہی برپا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے دلوں کو حضرت ولی اللہ الاعظم کی یادوں سے منور کیجیے اور دعا: اے پروردگار، ہم دولت کریمہ کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارنے کے مشتاق ہیں۔ الکافی، دعائے افتتاح، جلد 3، صفحہ 424۔ پورے دل و جان اور راز و نیاز سے تلاوت کیجیے اور اپنی روح اور جسم دونوں کے ذریعے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیجیے۔ یاد رکھیں، اس انقلاب کی کامیابی اور مضبوطی کے لیے اٹھایا جانے والا آپ کا ایک ایک قدم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب کر دیتا ہے۔ آج یہ جو حکومت آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ پچھلے ہزاروں سالوں سے اللہ کے نیک اور مومن بندوں کی خواہش اور ان کے دلوں کی آواز ہے۔ ہمارے سارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اسی راہ میں جد و جہد کی ہے تاکہ معاشرے میں خدا کی حاکمیت کو قائم کرتے ہوئے قوانین الہی کا نفاذ کر سکیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں اور رنج و الم برداشت کیے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، جلا وطنیاں کاٹی ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج تمہیں یہ موقع ملا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو کئی صدیوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موقع ملا تھا۔ اے ملت اسلامیہ اور اے ایران کی مجاہد قوم، آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی قدر کو سمجھو اور اپنی حفاظت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہو اور یہ حکومت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی عظیم عالمی حکومت سے ملحق ہو جائے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے آپ ایران کی عزیز ملت نے اپنایا ہے، آج بھی اسی پر گامزن ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی خدا کی توفیق سے اسی راستے پر آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ وہی راستہ ہے جس کو خوش قسمتی سے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں بسنے والی مسلمان قومیں کشاں کشاں اسی سمت پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ سورہ اعراف آیت 128۔ پس اگر ہم تقوی کو اپنے عمل کا شیوا قرار دیں تو یقیناً کامیابی ملت اسلامیہ کا مقدر ہو کر رہے گی، اور اس طرح کا درخشاں مستقبل کوئی زیادہ دور نہیں ہے بلکہ عنقریب حاصل ہونے والا ہے۔ آخر میں ایک اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو روحانی، معنوی اور جذباتی طور پر اپنے زمانے کے معصوم امام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو فکری اور روشن فکری کے انداز میں تجزیہ اور تحلیل کرنے کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ خدا کے یہ برگزیدہ امام آج ہم انسانوں کے درمیان موجود ہیں۔ وہ دنیا کے کسی ایک خطے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ وہ بالکل موجود ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، احکام الہی بیان فرماتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ خارجی وجود رکھتے ہیں، وجود عینی کے حامل ہیں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ بس اللہ کا یہ منتخب اور برگزیدہ بندہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اجتماعی اور سیاسی حیثیت کے علاوہ الحمدللہ ہمارا موجودہ نظام انشاءاللہ امام زمانہ کی خواہش کے مطابق ہے۔ انفرادی، شخصی اور قلبی طور پر بھی اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھیں اور مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں، یعنی معاشرے کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ وہ حضرت ولی عصر کے ساتھ متوسل ہو، آپ کی معرفت حاصل کرے، آپ کے ساتھ راز و نیاز کرے،
آپ کو سلام بھیجے اور آپ کی یاد اور آپ سے رابطہ رکھنے کو اپنا فرض سمجھے اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرے، جیسا کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ اللہم کل ولی کا، یہ ایک ایسی دعا ہے جو اکثر روایات میں آئی ہے۔ اس طرح وہ زیارات جو کتابوں میں درج ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام زیارتیں جہاں ہمارے لیے فکری طور پر ائمہ علیہ السلام کی معرفت اور آگاہی کا سبب ہیں، وہاں معنوی، قلبی، جذباتی اور احساساتی طور پر بھی تقویت کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان زیارتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان، مملکت کی سرحدوں کی حفاظت پر تعینات ہمارے مجاہدین حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یاد اور ان سے توسل سے قوت حاصل کرتے ہیں اور اپنے اندر تازگی اور شادابی کا احساس کرتے ہیں۔ یہ جس شوق سے گریاں کنا ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنے دلوں کو اپنے زمانے کے امام کے قریب کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لطف و کرم اور عنایات کے حقدار بناتے ہیں، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اے امام زمانہ، اے اس ملت کے محبوب مہدی موعود، اے انبیاء کی پاک و پاکیزہ نسل کے وارث، اور اے تمام عالمی توحیدی انقلابات کے وارث، اس ملت نے آپ ہی کی یاد اور آپ ہی کے نام سے اس انقلاب کا آغاز کیا ہے اور اپنی زندگی اور اپنے وجود میں آپ کے لطف و کرم کی یادوں کو بسا رکھا ہے۔ اے خدا کے نیک اور صالح بندے، آج ہماری ملت کو آپ کے پاک و پاکیزہ دل اور روح قدس سے نکلنے والی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ اس ملت اور اس انقلاب کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے اور اپنے ان طاقتور ہاتھوں کے ذریعے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس ملت اور اس انقلاب کی مدد کیجیے۔ میرے لیے یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے کہ خدا کی تمام مخلوقات کو دیکھوں لیکن آپ کی زیارت سے محروم رہوں۔ بہار الانوار، جلد 99، صفحہ 108۔ اے امام زمانہ، ہمارے لیے یہ بہت گراں ہے کہ ہم اس دنیا میں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے دشمنوں کو دیکھیں اور ان کے آثار کو محسوس کر سکیں، لیکن آپ کی زیارت اور فیض وجود سے محروم رہیں۔ اے پروردگار، تجھے قسم ہے محمد و آل محمد کی، ہمارے دلوں کو ہمیشہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یاد سے منور فرما۔ اے پروردگار، ہماری آنکھوں کو حضرت ولی عصر کے جمال سے پر نور فرما۔ اے پروردگار، خدا کے اس لشکر اور ان انسانوں کو جنہوں نے تیری راہ میں جد و جہد کی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں اور ان کے جانبازوں میں سے قرار دے۔ پروردگارا، محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنے ولی حضرت امام عصر علیہ السلام کے دل کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اور ہم سب کو آپ سے متوسل اور آپ کی طرف متوجہ رہنے والوں میں سے قرار دے۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد کی حرمت کے واسطے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور اس الہی حکومت کے قیام کو نزدیک سے نزدیک تر فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اس نومولود نظام کو جو اسلام کے نام سے وجود میں آیا ہے، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے مشابہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، حضرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے